अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज सबसे पहले कोविड-19 अपडेट के साथ। और आज की जो रिपोर्ट सामने आ रही है कंफर्म्ड केसेस की, वो मैं आपके साथ नंबर शेयर करूंगी। सूरत हाल बेहतरी की जानिब जनाब नहीं जा रही है, अभी भी बतदरीज जो केसेस हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और जो आज रिपोर्ट हुए हैं केसेस, आज सुबह की न्यूज़ के मुताबिक तकरीबन 1,49,000 के करीब पूरे पाकिस्तान से रिपोर्टेड केसेस की तादाद बताई जा रही है। जो न्यू केसेस हैं जो कि डेली बेसिस पर जिनमें इजाफा हो रहा है वो तकरीबन 5,000 से ऊपर का ग्राफ है जो कि रिपोर्ट हो रहा है, जिनके डेली के पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं। रिकवर्ड पेशेंट्स की अगर बात की जाए तो वो भी तकरीबन 56,000 से ऊपर की तादाद है जो कि रिकवरी की जानिब बढ़े हैं। इसके अलावा जो शरह अमवात है वो डेली बेसिस पर तकरीबन अब 3,000 के करीब पहुंच चुकी है। 2,839 के करीब का ये नंबर बताया जा रहा है। एक दिन की अगर शरह अमवात की बात की जाए तो वो भी 100 के करीब अब पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अगेन बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत केयर करने की ज़रूरत है। लाहौर के, पंजाब के हालात जनाब काफ़ी ख़राब हैं इस वक्त, क्योंकि लाहौर में जो कोरोना वायरस है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। और दुख इस बात का है मुझे कि लोग अभी भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं। हम जब भी ऑफिस आते हैं रास्ते में मैं देखती हूँ, जब मैं वापस जाती हूँ कि बिला वजह लोग अभी भी ग्रोसरी मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर्स में मौजूद हैं और बच्चों को लेकर बाहर फिर रहे हैं, एहतियात नहीं करें। और अगर हम थोड़ा सा रुक कर लें अंदरून इलाकों का तो तौबा इस्तग़फ़ारी में कहूँगी कि वहाँ के लोगों का तो शायद मानना है कि कोरोना वायरस नामी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो खुदारा थोड़ा सा रहम करें, अगर ख़ुद पर नहीं करना तो अपने घर वालों पर आप कर लें जहाँ पर थोड़े से कमज़ोर और ज़ईफ़ अफराद मौजूद हैं, तो उनके लिए आप थोड़ी सी एहतियात बरत लें। जनाब लाहौर में चूँकि वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, लोग अभी भी काबू में नहीं आ रहे हैं, बार बार बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में फैसला किया गया है कि लाहौर के चंद इलाकों को, जिनमें तकरीबन 9 टाउन्स हैं, उनके 81 इलाकों को सील करने का फैसला किया गया है। ये इम्प्लीमेंटेशन तकरीबन 2 हफ्ते तक रहेगी। 2 हफ्ते तक पंजाब में, लाहौर में खासकर जो टाइगर फोर्स है वो सख्ती का मुजाहरा करेगी। कुछ इलाके हैं जिनका नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इनमें रावी टाउन है, समनाबाद टाउन है, कैंट टाउन है, अलामा इकबाल टाउन है, कैनाल व्यू सोसाइटी है, बाबदा टाउन, बहरिया टाउन, गुलबर्ग 3, जफर अली रोड। ये वो तमाम टाउन हैं जिनको सील करने का फैसला किया गया है। जहां पर अमल दरामद ना हुई वहां पर पुलिस एहलकार सख्ती का मुजाहरा भी करेंगे। तो जनाब रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से कि बहुत एहतियात अभी आप अपनी करें। जनाब आज की जो हमारी सेकेंड स्टोरी है जो कि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। हमारे यहाँ क्या रवैया पाया जाता है कि हम लोग जहाँ कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसको बगैर तस्दीक किए हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, चाहे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हों या सोशल मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर है या जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हम उसकी अफादियत बताते जाते हैं। और फिर एक और गलत चीज़ जो उसके ऊपर आती है कि जब हम ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करते हैं तो एक और ग्रुप ऐसा है कि जो कि बगैर तहकीक किए, बगैर तस्दीक किए उसके ऊपर अमल करना शुरू हो जाता है। जैसे कि रिसेंटली हमने कुछ गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि सना मक्की का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया सोशल मीडिया पर, हर जगह, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए जब लोग कह रहे थे कि आप सना मक्की का इस्तेमाल करें, खासकर कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको कहा गया। उसके अलावा हवाला भी दिया गया कुरान हदीस का कि वहाँ पर भी है, तो ये कोरोना का इलाज है और इसको कोरोना पेशेंट यूज़ करें। और फिर जब कुछ लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, इनमें 3, 4, 5 कप कावे बना के उसके पिए गए, तो पता चला कि इससे किस हद तक डायरिया हुआ है और कितनी वीकनेस, डिहाइड्रेशन की जानिब लोग गए हैं। और जब आप खासकर जब आप देखें कि आप मरीज़ हैं, आपको बुखार है या आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है और उसमें आपके जिस्म में फाजिल मादों का अखराज इतनी तेज़ी के साथ होना, पानी का निकल जाना मुसलसल आपको डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाता है, यानी कि आपके जिस्म में से पानी की कमी हो जाती है। और मेरे ख्याल में से तमाम समझदार लोगों को ये मालूम है कि अगर आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो उसका कितना ज़्यादा नुकसान होता है। जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी पे जनाब इफेक्ट करता है या असरअंदाज होता है तो हम में से बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की है कि कितना वो म्यूकस थिक हो जाता है हमारे लंग्स को अगर ये इफेक्ट कर लेता है या ये पकड़ लेता है। तो ऐसे में तो आपकी बॉडी में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। इसी के ऊपर बात करेंगे। माहिर ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशनिस्ट युमना चट्ठा ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। युमना, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। सना मक्की के ऊपर हम लोग बात करना चाहेंगे कि ये
اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو ریلیف کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو کرونا ریلیٹڈ اس بجٹ کا تقریباً 106 ارب روپیہ اس بجٹ کا کرونا سے ریلیٹڈ ہے۔ میں اپنی ٹیم کو، پی این ڈی بورڈ کو خاص طور پہ اس وقت ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت کی ہے کہ پنجاب میں ایک ایسا بجٹ پیش کیا جائے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مگر ایک چیز کا میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے اپنے بجٹ میں یہ ضرور ذکر کیا ہے کہ یہ رولنگ ایکسپینڈیچر کو ہم دیکھیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم غیر یقینی کی صورتحال میں ہیں۔ کووڈ کتنا عرصہ لاسٹ کرتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، معیشینی کی صورتحال میں ہے۔ کووڈ کتنا عرصہ لاسٹ کرتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، معیشت پہ کیا ہوتے ہیں، صحت کے لیے اور کتنی فنڈنگ ریکوائرڈ ہوگی۔ تو ہر مہینے بجٹ ایکسپینڈیچر کا ریویو بھی کیا جائے گا، ماضی کی طرح نہیں کہ جو ڈیمانڈ آئی اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا۔ ایکچوئل ڈیمانڈ، نیڈ بیسڈ اور کووڈ کو پریفرنس دیتے ہوئے ہم اپنا پورا سال سمجھیں بجٹ میکنگ ایکسرسائز سے لے کے ہر ایک ایکسپینڈیچر پہ نظر رکھتے ہوئے اس کو اپروو کریں گے۔ اس بجٹ میں جہاں ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے 9 ہاسپٹلز اور 6 یونیورسٹیز کے قیام کی بات کی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ لاہور کے اندر ایک بھی جنرل ہاسپٹل پچھلے 20 سال سے نہیں بنا۔ تو ہیلتھ فیسلٹیز اور ایجوکیشن کو ہم نے اس بجٹ کے اندر بھی خاطر خواہ بجٹ دیا ہے اور اپنے پروجیکٹس جو آن گوئنگ ہیں تاکہ وہ فوراً کمپلیشن کی طرف پہنچے ان کی طرف فنڈنگ بڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کووڈ اکنامک ریلیف پیکج بھی ہمارے بجٹ کا حصہ ہے۔ اس کا ایک اہم جزو یہ ہے کہ ہم نے امپلائمنٹ کو جنریٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے پبلک ورکس پروگرام بہت ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے پروگرام، کمیونٹی بیسڈ ڈیولپمنٹ، شجر کاری مہم، نہر کی بھل صفائی، نہر کی لائننگ، یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ امپلائی ہو سکتے ہیں، روزگار کے مواقع زیادہ فراہم ہو سکتے ہیں۔ تو حکومت نے اپنی بجٹ کی ترجیحات میں پبلک ورکس پروگرام کو بہت اہمیت دی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس بجٹ کو جو آپ نے بھی انالیسس کیا ہوگا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس کو انکلوسیو بجٹ بنایا ہے۔ ہم نے عوامی آراء کو اس میں انکلوڈ کیا ہے اور انہی پرائورٹیز کو ہم نے ترجیح دی ہے جو ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا رہ گیا ہے۔ یہ وقت ہماری معیشت کے لیے، ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے جی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور وہی سوال جو ہم ڈاکٹر طیبہ کے لیے چھوڑ کر گئے تھے بریک سے پہلے کہ وہ خواتین جو کہ تھوڑی سی کمزور ہیں، جن میں اگر خون کی کمی ہے تو وہ کس طرح سے اپنا امیونٹی سسٹمز کو بوسٹ کر سکتی ہیں، اسٹرانگ کر سکتی ہیں، اور اگر ان کے بہت سٹارٹنگ کے ڈیز ہیں پریگنینسی کے، پلس دوسری بات کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے یا ہماری باڈی ویک ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پریگنینسی اٹ سیلف ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں پہ بچے کے لیے اور خوراک چاہیے نا، اور اس میں تو بیلنس ڈائٹ کی بہت امپورٹنس ہے، بہت زیادہ، ان دیٹ سینس کہ آپ نے پیشنٹ جتنی بھی جو ہماری بیلنس ڈائٹ کی جو بھی آپ باتیں کر رہی تھیں، بیسیکلی ڈائٹیشین سے بھی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر پورشن مناسب طریقے سے لینا ہے۔ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین میں انڈا سب سے اچھی ڈائٹ ہے، روٹی، چاول، اس کے علاوہ جیسے کاربوہائیڈریٹ، چکن، گوشت، بالکل دالیں، واٹ ایور یو فیل لائک۔ پریگنینسی میں اتنی ساری ڈفرینٹ کریونگز ہوتی ہیں، کبھی دل چاہتا ہی نہیں کسی چیز کو، کبھی چاہتا ہے، تو یہ کہ اس کے لیے آپ نے ایک اپنی ڈائٹ کا سسٹم رکھنا ہے کہ آپ نے نہیں بھی چاہتا دل، جیسے شروع کے 3 مہینے الٹیاں آتی ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے، تو تھوڑا تھوڑا سا لیمن چاٹ کے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ لیمن تو ویسے بھی آج کل بہت اچھا ہے۔ ہاں لیمن بہت اچھا ہے، اسکنجمین، او آر ایس، ایسی چیزیں، یہ ٹینک، کھٹی میٹھی ڈرنکس، بعض وقت کھٹی میٹھی ٹافی سے آپ کے دل بہتر ہو جاتا ہے، تو وہ برا نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ کا دل بہتر ہو جائے، اور آپ تھوڑا تھوڑا سا دال کے 2 چمچ ہی لے لیں، اٹس ناٹ نیسیسری کہ پورا پیالہ آپ کھائیں گے، 2 گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا سا کچھ کھائیں۔ فروٹس بہت امپورٹنٹ ہے، ابھی آج کل سیزنل فروٹس آج کل تو آپ کی خوبانی، آڑو، مطلب آپ دیکھیے آلو بخارا، آم، کیا چیز نہیں ہے، کوانٹٹی تھوڑی کر لیں لیکن تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں۔ دودھ نہیں پیا جاتا، چیز لے لیں، یوگرٹ لے لیں، دہی کئی لوگوں سے کھایا جاتا ہے، دہی کی لسی بنا لیں،
بیسیکلی امیونٹی آبویسلی آپ کی باڈی میں ڈائٹ سے آتی ہے اور دوسری ریسٹ سے آتی ہے. یہ جو وائرس ہے نا یہ ایسا عجیب سا وائرس ہے کہ یہ باڈی میں کلیئر ہوتے ہوئے جو 14 دن کا گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہے نا کہ 14 ڈیز ڈاکٹر جو کہتے ہیں کمپلیٹ ریسٹ آپ کریں, اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-4 دن اگر آپ کو بخار ہوا یا آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے کام شروع کر دیا یا آپ نے اسٹریس لینا شروع, جیسے ہم سب ورکنگ وومن ہیں آج کل میجورٹی پریگننٹ وومن ورکنگ وومن ہے, گھر پہ بھی بہت کام ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کے گھر کام والے آج کل آ نہیں رہے, مشکل ہے کافی چیزیں, تو یہ ریسٹ نہ کریں تو یہ دوبارہ فلیئر اپ ہوتا ہے. تو امیونٹی کا مقصد یہ ہے کہ ایک ڈائٹ اور دوسرا ریسٹ اور ایڈیکویٹ پانی. اور سلیپ ٹائم بھی ہمارا, سلیپ ٹائم تقریباً 8 آورس کا سلیپ ٹائم از اے امپورٹنٹ سلیپ ٹائم. 8 سے 10 آورس ہو سکتے ہیں پریگننٹ خواتین کے لیے, اس سے کم بالکل نہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بہت سارے لوگوں کا یہ کنسرن ہے کہ کیا جس طرح سے ریگولر وزٹ جو ہم ہاسپٹل کرتے ہیں کیا ہمیں اتنے ہی کرنے چاہیے؟ اس میں آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ پروسیجر ہوتا ہے, ڈاکٹر سے ایک 1-on-1 بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوتی ہے, آپ کے الٹرا ساؤنڈز ہوتے ہیں, تو کیا ابھی بھی وہی ریکمینڈڈ ہے یا پھر کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری طور پر وزٹ نہ کیے جائیں کیونکہ یقینی طور پہ پیشنٹ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی آئے گا؟ جی بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے. بیسیکلی جو فرسٹ 3 منتھس ہیں اس میں سنگل وزٹ ریکمینڈڈ ہے. کرونا کی سچویشن میں ویسے تو روٹین میں منتھلی وزٹ ہے, لیکن اگر آپ کیونکہ بیسیکلی ایک الٹرا ساؤنڈ پہلے 3 مہینوں میں ہونا چاہیے, وہ پہلے مہینے ہو, دوسرے ہو, تیسرے ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, فرسٹ 13 ویکس تک ایک الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے. اس الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چل جاتا ہے بیبی ٹھیک ہے, اس کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ آپ کا یعنی کہ اگلے 3 مہینے ہیں ان میں بھی ایک ہی وزٹ بہت ہے. یعنی اگر آپ 6 وزٹ سے دیکھیے تو 6 وزٹس کی جگہ آپ 1 وزٹ پہ بعد 2 وزٹس پہ آ گئی. اور اس کے بعد یہ کہ جو آخری مہینے ہیں ان میں تھوڑا فریکوینٹ وزٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, بچے کی گروتھ دیکھنی ضروری ہے. لیکن اگر آپ دیکھیے تو اب آن لائن کنسلٹیشنز تقریباً ہم لوگوں نے سب نے ہی شروع کر دی ہوئی ہیں, جس سے پیشنٹ کو آپ اورلی ڈائٹ اپنی اس کے جو مسائل ہیں اس کو ہم ایڈریس کر دیتے ہیں, اور جیسے کہ اگر آپ کو کوئی اور پرابلم ہے وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن جو ایک وزٹ ہے وہ اسینشیل ہے, وہ تو کرنا ہی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور سوال کچھ خواتین نے ہم سے پوچھا ہے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی کووڈ پازیٹیو ہے اور وہ گھر میں موجود ہے تو ایسے میں خطرہ ظاہر سی بات ہے باقی لوگوں کے لیے بڑھ جاتا ہے, تو کس قسم کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ احتیاط نبیہ وہی ہے جو کہ ہر WHO کی جانب سے WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ نے ان کو آئسولیٹ کر دینا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں اتنے سارے پیشنٹس کو جانتی ہوں جن کے گھر میں لوگ پازیٹیو آئے ہیں لیکن انہوں نے اپنی احتیاط کی ہے تو وہ خواتین پازیٹیو نہیں آئی, بتائیے ان کو کوئی سمٹم نہیں آیا. دیر آر ایگزامپلس کہ ہسبینڈ بھی پازیٹیو ہے, میری 2 پیشنٹس ہیں ان کے ہسبینڈ پازیٹیو, بچے پازیٹیو, اور وہ خود پازیٹیو نہیں ہوئی. صحیح. تو یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے کہ ان کو اپنے کمرے میں رکھنا ہے, ان کو کھانا وہیں دینا ہے, واش روم اگر شیئر کرنا پڑ رہا ہے, ظاہر ہے ہر گھر میں 2-3 واش روم نہیں ہوتے, تو واش روم شیئر کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو سینیٹائز کر لیں سیٹ کو جب بھی دوبارہ دونوں میاں بیوی اگر یوز کر رہے ہیں. اور دوسری بات وہی والی ہے کہ 14 ڈیز ان سے آئسولیٹ رہیں تو آپ کو بالکل نہیں ہوگا, اور ماسک یوز کریں گھر میں بھی. یہ اگر اس کو تھوڑا سا پازیٹیو سائڈ پہ دیکھا جائے تو نیگیٹو چیزوں میں ایک پازیٹیو سائڈ اگر آپ نکالیں تو بڑی آئیڈیل سچویشن بھی بنتی ہے. اگر گھر میں ہم لوگ اپنی کوئی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹیز اگر رکھیں, آپ اچھی اچھی سی بکس اپنے پاس رکھیں, اچھی اچھی سی موویز آپ رکھیں, اچھے اچھے سے اسنیکس آپ رکھیں, تو گھبرائے بغیر آپ اس ٹائم میں اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ذہنی کیفیت جو ہم لوگوں کی ہے وہ اس پینڈیمک نے ہمیں بہت زیادہ ذہنی طور پہ بری طرح اثر انداز کیا ہے, اور پھر بات وہیں پر آگی کہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ زیادہ اس تناؤ کا شکار ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. تو ایسے میں جو ہماری مینٹل ویل بینگ ہے اس کو ہم لوگ بہتر رکھ سکیں, کیسے رکھ سکتے ہیں, کیا کیا جائے؟ اچھا, یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس لیے کہ خواتین ایک تو ماں بھی ہوتی ہیں, ان کو تو چھوٹے بچے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کو انہوں نے لک آفٹر کرنا ہے, فیملی ہے, کوئی گھر میں بزرگ ہیں, ساس سسر ہیں, پیرنٹس ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کے ہسبینڈ ہیں. اور اگر آپ خود بیمار ہو جائیں تو ایک بہت سائیکولوجیکلی ڈپریسنگ چیز آپ کو فیل ہوتی ہے. آپ بیمار مطلب نکاہت بھی ہوتی ہے, بخار بھی ہوتا ہے, طبیعت مطلب میں سے خود بھی گزرے ہوں اس لیے مجھے آئیڈیا ہے, تو وہ انسان بہت ویک فیل کرتا ہے اور اس میں آپ کو نیگیٹو پریشرز اور زیادہ آ جاتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے جو ابھی بات کی تھی نا ربیہ, سوشل میڈیا پہ مرنے کی خبریں, وہ ایک خدا نہ خواستہ انسان مرے تو وہ 50 گروپ جو آپ کے ہیں روٹیٹ ہو کے آپ کے پاس بار بار آتا رہتا ہے, اور اٹ از ڈپریسنگ. آپ یقین کیجئے کہ اینزیولیٹک جو ایلپ کی ٹیبلیٹس ہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہیں, سو مینی پیپل آر ٹیکنگ اٹ ناؤ. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی مورٹیلٹی 2% سے کم ہے,
ہم اپنے ڈاکٹرز کمیونٹی میں دیکھیں اس پر بات نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی ہے. میں وہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم ایز اے قوم نیگیٹو باتیں بہت پورٹری کرتے ہیں, اچھی چیزیں نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ڈاکٹرز کے لیے آپ ہسپتال جاتے ہیں, آپ کا پیشنٹ خدا نہ خواستہ لیٹ گئے ہیں, فوت ہو گئے, تو آپ اس طرح سارا بلیم ہسپتال اور سسٹم پہ ڈال دیتے ہیں جیسے وہاں مارنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے. مطلب آپ یہ کبھی امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بیچارے جو 12 گھنٹے ماسک پہن کے رکھتے ہیں, آپ پہن کے رکھیں 12 گھنٹے, اور اوپر سے آپ وہ کٹ پہن لیں پی پی والی, تو سانس ہی نہیں آتا بیچاروں کو. مطلب آپ انسانی طور پہ خود سوچیں, میں اور ان حالات میں اس گرمی کے موسم میں وہ بیچارے صبح سے شام تک وہ اپنے سیل فون نہیں نکال سکتے کیونکہ وہ اندر گئے ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو آپ بجائے کہ ان کو صرف اپریشیٹ کرنے کی حد تک پھر آپ کہیں کہ جی گئے اور اتنا اوور برڈن ہے, یو کے یو ایس اے کے سسٹم فیل ہو گئے. دیکھیے ان کے حالات دیکھیں, بالکل ان سے بہتر اٹلی نظام اور کس اس سے کا ہے. زیادہ کیا تھا, ہم اپنے ملک کو اس سے کمپیئر تو کریں. تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اس ساری پینڈیمک میں بہت ساری باتیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم سٹریس اتنی لے رہے ہیں اور احتیاط اتنی کر رہے ہیں, جبکہ ہمیں احتیاط اتنی کرنے کی ضرورت ہے اور سٹریس تو لینی ہی نہیں چاہیے. مطلب سٹریس لے کر اور احتیاط نہ کر کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, امیونٹی اور لو ہو جاتی ہے اور وائرس اور اٹیک کرتا ہے آپ کو. اسٹریس از سو امپورٹنٹ ناٹ ٹو ٹیک. بالکل. اور آپ یقین کریں ہمارے اتنے ڈاکٹرز افیکٹ ہوئے ہیں, میں انکلوڈنگ اتنے سارے لوگ, آلموسٹ 98% ریکور کر گئے ہیں. کوئی ہم تو سلیوٹ پیش کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ڈاکٹرز ہو گئے, نرسز ہو گئے ہیں, وہ تمام سٹاف جو کہ ہاسپٹل میں اس وقت کام کر رہا ہے, تو ہم تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آن لائن سیشنز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ جو مدرز ہیں ان کو آن لائن سیشنز کے اوپر اگر تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے یا اگر ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو ایک فیسلٹی وہاں پر موجود ہے؟ نہیں, بالکل. ٹیلی میڈیسن کی فیسلٹی سارے گورنمنٹ سیٹ اپس میں گورنمنٹ نے شروع کی ہے, جو کہ سب کو وہاں پہ ڈیوٹیز ہیں اور وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. بے شمار جگہوں پہ یہ بہت فیسیلیٹیٹنگ ایک ریکمنڈیشن ہے. دوسرا, آن لائن بہت سارے ہمارے گائنیکالوجسٹ نے اور بہت سارے ڈاکٹرز نے آن لائن کلینک شروع کیے ہوئے ہیں. آپ آن لائن اسے اپوائنٹمنٹ ویڈیو کال پہ اب آپ کو بتا دیتے ہیں, رپورٹ دکھا دیتے ہیں, پیشنٹ سے ڈسکشن ہو جاتی ہے, اینڈ دیٹ از ویری ویری افیکٹو. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب ان خواتین کی بات کرتے ہیں جو کہ مائیں بن چکی ہیں اور چھوٹا بچہ جن کی گود میں ہے, تو وہ بھی پریشان ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. ان کے ذہن میں بھی سوالات ہیں کہ ہم بچے کو, اور خدا نہ خواستہ اگر ان کا کووڈ-19 پازیٹیو آ گیا ہے تو وہ اپنے بچے کے ساتھ کتنا انٹریکٹ کر سکتی ہیں, یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس کا جواب آپ ان تمام خواتین کو دیں کہ کیا وہ اپنا دودھ پلا سکتی ہیں اپنے بچے کو؟ جی, اب WHO کی جو گائیڈ لائن آئی ہے, ماں کا دودھ سمہاؤ ایک ایسی طاقتور چیز ہے جو کہ بچے کو محروم بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور اسپیشلی پہلے 6 مہینے میں تو اٹس لائک مطلب بچے کی صرف مینٹل گروتھ کے لیے نہیں, اس کی فزیکل بانڈنگ, اس کی امیونٹی, ہر چیز, کیونکہ سارے جو امیونوگلوبولنز ہیں وہ ماں سے بچے کے اندر جا رہے ہیں. عام دودھ میں وہ نہیں ہوتا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچے ماں اپنا دودھ پلائے. اس کے لیے گائیڈ لائن جو گورنمنٹ نے, جو WHO نے دی ہے, انہوں نے کہا کہ ماں جب بھی بچے کو ہاتھ لگائے کرے تو اپنے ہاتھ دھوئے پہلے اچھی طرح, اس کے بعد بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ماسک کا استعمال کرے, تاکہ بیسیکلی دیکھیے یہ مطلب یہاں سے وہاں تک نہیں وائرس, اس طرح سے نہیں کہ میں اور آپ بیٹھے ہیں تو وائرس ہر حال میں آپ کے منہ کے ڈراپلیٹ سے لگتا ہے. اس لیے وہ ڈسٹینسنگ کہتے ہیں نا, بلکہ آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہے, اور آپ کا وائرس یہاں کہیں لگا ہوگا, ہاتھ سے آپ کے منہ کے اندر سے جانا ہے اس نے ہر حال. یہ وہ چھوت کی بیماری ہے, لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ٹچ کریں گے پیشنٹ کے ساتھ تو ہمیں ہو جائے گا, ابھی بھی یہ ہے. لیکن یہ مطلب آپ اگر کھانسنے کی اور چھینکنے کی اگر ہم تھوڑی سی احتیاط برت لیں گے, مطلب یہ صرف یہ چھوٹا سا ماسک, دیٹ از آل, آپ نے یہ لگا کے رکھنا ہے تو یہاں سے میرے تک آپ سے ڈراپلیٹس نہیں جانے. بالکل. ہم گھروں میں بھی بچوں سارے ہوم آئسولیٹ, ہم کئی لوگ ہوم مانیٹرنگ سے بھی ہم مطلب ٹریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر اسپتالوں میں تو جگہ ہے نہیں, اب گورنمنٹ نے الاؤ کر دیا ہے. تو اس میں ہم صرف 2 باتیں کہتے ہیں کہ آپ نے گھر پہ جب رہنا ہے نا, آپ نے اپنے بچوں سے بات کرنی ہے. خواتین کو کھانا پکانا پڑ ہی سکتا ہے گھر میں, ہر بندہ تو نہیں پکائے گا آ کے, تو ماسک لگا کے بس آپ نے پکانا ہے تاکہ آپ کے منہ سے ڈراپلیٹس نہ جائیں. تو بچے کو دودھ پلاتے ہوئے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں, اور اس کے علاوہ ماسک لگا لینا ہے, اور بچے کو فیڈ کرا لینا ہے, اور بچے کو فیڈ کرا کے دوبارہ ہاتھ دھو لینے ہیں. بس یہ 2 چیزوں کی احتیاط کریں تو بچے کو دودھ پلانے سے قطعاً WHO منع نہیں کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بچوں کی احتیاط کے حوالے سے پاکستان میں کیا فیکٹس اینڈ فگرز سامنے آ رہے ہیں؟ جو چھوٹے بچے ہیں, کیا ان میں ابھی تک کوئی کیس رپورٹ ہوا ہے جن میں کرونا ہوا ہو بچوں میں؟
جی بالکل بالکل ایسا رپورٹ ہو رہا ہے. اور دوسری جو اس سے پہلے میں چھوٹی سی بات کروں کہ فیملی پلاننگ نہیں بھولنی ہے آپ لوگوں نے ان دنوں میں بھی. مطلب یہ بہت آج کل لوگ اچھا یہ بھی ہمارے پاس سوال آیا کہ کیا ان دنوں میں پینڈیمک میں ہم لوگ فیملی پلان کر سکتے ہیں, تو ان خواتین کے لیے ہاں اس میں بات یہ ہے کہ فیملی جو اٹ از آلویز بیٹر ٹو پلان اے فیملی آفٹر دا پینڈیمک. کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ فضا میں ایک انسرٹینٹی ہے. وائرل ابھی جو اسٹڈیز ہیں اگر آپ دیکھیں تو شروع کے مہینوں میں وائرس کیسے افیکٹ کرتا ہے یہ تو اب پتہ چلے گا نا جو اب لوگ پریگننٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ ابھی تو یہ شارٹ سا ڈیوریشن ہے اس کا 4-6 مہینے. ابھی تو وہی ہمارے پاس اسٹڈیز آ رہی ہیں جو ڈیلیور ہو رہے ہیں پیشنٹ جو پریگننٹ تھے آلریڈی. جو پہلے 3 مہینوں والے اب پیشنٹ پریگننٹ ہوں گے اور وہ آگے جا کے کیا صورتحال لے کر آئیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس طرح سے اس کی اسٹڈیز آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ وائرل النس سے پریگننسی میں بچے کے پہلے اعضاء پہ کوئی افیکٹ کیا کہ نہیں. تو سب سے بیسٹ تو یہی ہے کہ اگر آپ مطلب ظاہر پہلے جن کا سب سے پہلے بچہ ہے اس کے لیے تو منع ہم نہیں کرتے, نیچرلی سب کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے اسپیسنگ کرنی ہے, جیسے آپ کا پلان تھا کہ آپ نے 2 سال کا وقفہ دینا ہے تو 6 مہینے کا اور وقفہ کر لیں. اور فیملی پلاننگ کے میتھڈز میں ہمیشہ کہتی ہوں دے ویری ویری سیف. مطلب آپ دیکھیے اتنے ساری ویرائٹی ہے میتھڈز کی, اس کی وجہ ہے کہ آپ کو ایک سوٹ نہیں کیا تو آپ دوسرا یوز کر لیں, دوسرا نہیں کیا تیسرا کر لیں. لیکن یو شوڈ پلان فیملی جب تک آپ کو تسلی نہیں ہو جاتی کہ یہ وائرل النس کا کیسا ایفیکٹ ہوگا. اچھا ڈاکٹر بچوں کی جو ہم بات کریں تھے, کس ایج گروپ کے بچے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے رسک پر ہو سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیے بات سر یہ ہے کہ ایسا وائرس ہے وچ از افیکٹنگ ایوری بڈی. اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ایکسیپشن ہو جائے گی, کیونکہ جب بھی وائرس نے افیکٹ کرنا ہے پینڈیمک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے کیسز آتے ہیں. تو بچوں کو فرام ایوری ایج وائرس جو ہے نا افیکٹ کرتا ہے, اسپیشلی جو کہ بچے روم اراؤنڈ کرتے ہیں, جیسے کہ جو کہ گھر سے باہر جانے کے اس میں ہوتے ہیں. گھروں میں تو جنرلی احتیاط ساری کرتی ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیے گھر کے افراد کو وائرس ہو گیا تو بچوں میں ہونے میں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ نہ ہو. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جب بھی پریگننٹ خواتین کا ذکر آتا ہے تو ہمیشہ ان کو کمزور تصور کیا جاتا ہے ہمارے یہاں, اور ہم ان کو فوری طور پر ریسٹ کے لیے بول دیتے ہیں. تو یہ تصور کیوں ہے, اور خاص کر کیا ان دنوں میں کیا یہ تصور درست ثابت ہو رہا ہے, کیونکہ خواتین ویسے بھی کوئی ایکسرسائز نہیں ہو رہی, باہر نہیں جا سکتے, تو گھر میں اپنی روٹین کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں, گھر میں کیا ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور خاص کر جو کمزور تصور والی بات ہے اس کے تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. ایکچولی نبیہ خواتین بالکل کبھی کمزور نہیں رہی ہیں. اب اگر آپ مثال دیکھیے تو پریگننسی کے علاوہ بھی جن ممالک میں کرونا بڑی اچھے طریقے سے کنٹرول کیا گیا ان کی ہیڈز خواتین ہیں. تو خواتین آر دیٹ پاورفل جو کہ ایک چیز کو وہ سارا مینیج کر کے چلتی ہیں, اور گھر کو جیسے مینیج کرتی ہیں خواتین کا ہی کمال ہوتا ہے. بچے بھی ورکنگ لائف بیلنس بھی کرتی ہیں. اٹس امپاسبل فار مین ٹو ڈو دیٹ. لیکن پریگننسی میں اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا ایک تو کھانے پینے کا نظام الٹ پلٹ ہو جاتا ہے, دوسرا ایک اور بچہ بھی گرو کر رہا ہے, تو ڈائٹ ریکوائرمنٹس ڈیفینیٹلی بڑھ جاتی ہیں. کمزوری اس طرح کہ اگر آپ پراپر ڈائٹ نہیں لیں گے اور آپ اپنے آپ کو سوچ ہی لیں گے کہ میں تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, اور متس بہت ہوتے ہیں, انڈا گرم ہے, گوشت مچھلی یہ ہے, اور آم گرم ہے, اور یہ گرم سرد کا تو وہی کہانی ہے جو آپ نے پہلے شروع میں بتا دی. صاحبہ میں بھی اپنے جب اس فیز سے گزری تھی تو مجھے تو لگا تھا کہ میں کمزور تو بالکل بھی نہیں ہوں, بلکہ مجھے اس لگا کہ شاید میں اس سے پہلے کمزور ہوں گی. لیکن آپ اتنی اچھی ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں, اتنا اچھا آپ کا لائف سٹائل ہوتا ہے, آپ کا سلیپ پیٹرن ایک ہوتا ہے, آپ ایکسرسائز بھی ہلکی پھلکی میں تو کر رہی تھی, تو آپ تو بہت انرجیٹک میں نے فیل کیا تھا اس ٹائم. میں نے بالکل ہرگز اپنے آپ کو اینڈ تک بیمار یا کمزور نہیں سمجھا تھا. ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے. ایکچولی آج کل کے دنوں میں بھی اگر آپ ڈاکٹرز کا وہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ریزسٹنس امیونٹی بوسٹنگ ہوتی ہے ایکسرسائز, یہ ڈائٹ اور ایکسرسائز 2 ہی امیونٹی بوسٹرز ہیں ہمارے پاس. آپ یہ دیکھیے جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی نہ صرف فزیکل ریزسٹنس ٹو انفیکشن زیادہ ہوتی ہے, اس کے علاوہ ان کی مینٹل ہیلتھ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. تو دے ویری مینٹلی ایکٹیو پیپل. آپ خود دیکھیے کہ بلڈ فلو بڑھتا ہے باڈی کے ہر آرگن کا, آئیز کا, آنکھوں کا, برین کا, جب بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. تو جو پریگننٹ خواتین ہیں میں ضرور مشورہ دوں گی گھر پہ. اب تو دیکھیے اتنی ساری ڈاؤن لوڈ ایپس ہیں, اگر آپ دیکھیے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اے سی کے اندر, آرام سے آپ اپنے کمرے میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں جب سے موبائل ایپس آئی ہیں. بالکل ہم باہر جانے کی قدر ہم بھی بالکل کر رہے ہیں, اور اس سے انرجیٹک آپ فیل کرتے ہیں, اور وہ جو لیتھارجک آپ کی باڈی ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتے. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں اپنا آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خواتین کو اب آپ کیا کہنا چاہیں گی, خاص کر ان خواتین کو جو کہ جن کا سیزیرین ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں خاص ٹائم تک ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے, تو وہ انفیکشن نہ ہو,
ہیل کر جو ہے جلدی ڈاکٹر کے پاس وزٹ نہ کرنا پڑے، ان خواتین کی احتیاط کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ اس میں یہی سجیسٹ کروں گی نبیہ کہ ایک تو تھرو آؤٹ پریگنینسی جیسے ڈائٹ کی بات ہو گئی، ایکسرسائز کی بات ہو گئی، وائٹامنز اپنی ریگولر لیجئے. یہ وائٹامن سی اور جو زنک کی ٹیبلٹس ایڈوائز کی جا رہی ہیں، دے آر جسٹ امیونٹی بوسٹرز. کہ آپ اپنی ڈائٹ، اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ملٹی وائٹامن ہی لیں، اگر آپ اپنی ڈائٹ بیلنس کر لیں تو وہ بھی گڈ انف ہے. 2 چیزیں پریگننٹ خواتین میں بہت ضروری ہیں لینی جو کہ ڈائٹ سے پوری نہیں ہوتی. ایک ہے آئرن اور ایک ہے کیلشیم. کیونکہ بچے کی بونز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں اور آئرن آپ کو خون کی کمی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. 2 یہ چیزیں ہو گئی. اور جیسے اب اگر آپ کا سیزیرین ہو گیا ہے تو اٹ از دا سیم تھنگ کہ آپ نے اپنی ہائیجین اچھی رکھنی ہے. اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا، وہ جو 20 سیکنڈ والا ہے وہی سب سے اچھا. اور اگر آپ ڈیلی باتھ لیں، سب آج کل نہانے کا بالکل وہ ہے، اور سوپ سے اچھی طرح باڈی کو صاف کر لیں انکلوڈنگ یور وونڈ. اگر وہ سیزیرین آپ کا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کے انفیکشن کو بچا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بعد میں دودھ کافی زیادہ پئیں کیونکہ بچے کو بریسٹ ملک از ایکچولی 87% واٹر. پانی اور دودھ دونوں کا استعمال زیادہ کریں اور ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ کریں کیونکہ بچے جتنی دفعہ آپ پلائیں گی اتنی دفعہ اترے گا. اور جیسے ورکنگ وومن ہے، اگر ان کو کام پہ بھی جانا پڑتا ہے، آج کل وومن تو ورک فرام ہوم ہے، ظاہر ہے سارے لوگ وہی کریں تو ایزی ہے ٹو بریسٹ فیڈ. نہیں تو آپ بوٹل کے اندر بھی ڈال کے پیشنٹ بیبی کو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے آج کے اس پروگرام کے لیے. اور جانے سے پہلے میں وہی بات آپ کے ساتھ دہرانا چاہوں گی کہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان بھی کہتے ہیں نا جس طرح سے کہ گھبرانا نہیں ہے. تو جو خواتین اس فیز سے گزر رہی ہیں، جو پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، ان کو تو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک شیلڈ آپ کے اوپر میرے خیال سے ہوتی ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ نے احتیاط نہیں کرنی ہے. احتیاط برتیں، مکمل پراپر احتیاط کریں، پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا کرم کرنے والا ہے. تو گھبرانا نہیں ہے، اسٹریس نہیں لینی اس ٹائم پہ. بہت سارا آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے. جناب پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں دیں آپ اجازت. انشاءاللہ آپ سے ہوگی کل ملاقات. اللہ حافظ.